ब्लू कलर के सादा से यूनिफॉर्म में मलबूस, सर पर ब्लैक स्कार्फ सलीके से जमाए, बड़ी बड़ी से आंखों वाली 20 साला दानीन हसन रिसेप्शन डेस्क पर बैठी सामने रखे कंप्यूटर में इंदराज कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं। इस होटल में नौकरी ज्वाइन किए उसे आज पूरा एक हफ्ता हो चुका था। होटल के इस रोशनियां बिखेरते वसीओ अरीज हॉल में खूब गहमा गहमी थी। लोग खाना खाते हुए बातों और खुशगपियों में मगन थे। बावर्दी वेटर्स हॉल में घूम फिर कर कहीं खाना सर्व कर रहे थे तो किसी का ऑर्डर नोट कर रहे थे। अचानक होटल का मरकजी ग्लास डोर जोर से धकेला गया और 10-12 लड़के अंदर दाखिल हुए। उनके अंदाज में बदमस्ती, आंखों में नशा था। उन सबसे आगे सबसे नुमाया कामयार खानजादा था। पेंट की जेबों में हाथ डाले पूरे हॉल पर सर्द निगाहें दौड़ाता हुआ, पुरकशिश नकूश वाला मगरूर चेहरा, ऊंचा लंबा मजबूत जिस्म, ब्लू जीन्स और रेड शर्ट में मलबूस, माथे पर बिखरे घने स्याह बाल, वो किसी बॉलीवुड फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रहा था। दानीन के वजूद में नागवारियत की लहर उठी। कल ही तो इन लोगों को होटल में ड्रिंक करने से रोक दिया गया था, जिस पर उन्होंने काफ़ी हंगामा किया और फिर चले गए थे। मगर न जाने आज क्यों आ गए थे फिर से। दानीन ने होटल के मैनेजर की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर वो न जाने कहाँ था। एक्सक्यूज़ मी, हॉल में जितने लोग भी मौजूद हैं वो सब के सब 5 मिनट में ये हॉल खाली करें, क्योंकि ये होटल कहान खानजादा खरीद चुका है। एक लड़के ने ऊंची आवाज़ में सबको मुखातिब करके ऐलान किया। होटल के स्टाफ समेत दानीन भी शिश्तर रह गई। उनमें से किसी को भी नहीं मालूम था कि होटल बिक चुका है। वो सब हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दानीन समेत स्टाफ में बहुत सारे लोग नए थे। ऐलान के हॉल खाली होता जा रहा था। तमाम स्टाफ एक कोने में हैरान परेशान खड़ा था। दानीन में मुसरिफ सी अपनी उंगलियां चढ़खा रही थी। बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली थी और शायद ये भी हाथ से जाने वाली थी। अगर कामयार खानजादा नौकरी से ना भी निकालता तो भी दानीन को मुश्किल लग रहा था कि इस तरह के लोगों और माहौल में वो जॉब कर सकेगी। हॉल खाली होने के बाद कामयार खानजादा के दोस्तों ने वहाँ हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया। वो पार्टी का ऐलान कर रहे थे जो वहाँ शुरू होने वाली थी। फिर कुछ देर बाद जब पार्टी शुरू हुई तो होटल के स्टाफ को अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने का हुक्म मिल गया। दानी ने भी अपनी सीट संभाल ली, मगर इस समेत पूरे स्टाफ को अंदाज़ा नहीं था कि पार्टी किस किस्म की होने वाली है। जो ही बाहर से शराब की बोतलों के करेट लाए गए और वेटर्स को सर्व करने का हुक्म दिया गया, दानीन शशदर रह गई। रियल में एलीट क्लास वालों की इस तरह की पार्टी वो पहली बार देख रही थी। कानों के पर्दे फाड़ता ऊंचा म्यूजिक, हाथों में ड्रिंक्स के गिलास और बोतलें लिए नाचते चिल्लाते अजीबो गरीब हुलियों वाले बिगड़े रईसजादे। कई लड़कियां भी वहां आ चुकी थीं, जो कि उन्हीं क्लास की बेहद बोल्ड थीं, जिनके कपड़े देखकर दानीन शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो सब आपस में मिलकर बड़ी बेतकल्लुफी से नाच भी रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे। दानीन अपनी सीट पर बैठे ये सब देख रही थी जब वेट्रेस रिमशा उसके पास आई। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। क्या हुआ? दानीन ने चौंक कर उसे देखते हुए पूछा। यार, वो एक टेबल के साथ ठोकर लगी है, सख्त दर्द हो रहा है, वो कराहते हुए बोली। ओहो, यहाँ बैठ जाओ तुम, दानीन ने हमदर्दाना लहजे में कहते फौरन ही उसे अपनी कुर्सी पेश की। मगर मेरी ड्यूटी? रिमशा के चेहरे पर तजबजब के आसार थे। तुम बैठ तो जाओ यार, मैं कर लेती हूँ तुम्हारी जगह ड्यूटी। दानीन ने अपने पर्स से दर्द खत्म करने वाली टैबलेट निकाल कर उसे देते हुए कहा, तो रिमशा ने ममनूनियत भरी निगाहों से उसे देखते हुए थैंक्स कहा। दानीन जैसे ही आगे बढ़ी, एक अमीरजादे ने उसे ड्रिंक का इशारा किया। वो ट्रे उठाए उसके पास पहुंची तो उस लड़के ने ट्रे उसके हाथ से लेते हुए काउंटर पर रख दी और दानीन को अपने साथ डांस करने के लिए इसरार करने लगा। आओ ब्यूटीफुल गर्ल, थोड़ी देर के लिए झूम लेते हैं, उसने दानीन को सर से पैर तक देखते हुए बेबाकी से कहा। नहीं सॉरी, मैं डांस नहीं कर सकती। दानीन ने खुश्क लहजे में इनकार करते हुए काउंटर से ट्रे उठानी चाहिए तो उस लड़के के उस हाथ पर अपना भारी हाथ रख दिया। दानीन ने करंट खाकर अपना हाथ खींचा और नागवार निगाहों से नशे में डूबे उस अमीरजादे को देखा। मैंने कहा ना मैं डांस नहीं कर सकती, ना मुझे आता है डांस करना और ना ही पसंद है। मगर दानीन के इनकार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कोई बात नहीं स्वीटी, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, और एक बार करके तो देखो, मज़ा आएगा। वो बहकी निगाहों से उसे देखता खुमार भरे लहजे में बोला। दानीन ने बेख्तियार दांत भेजते वापस मुड़ना चाहा जब वो लड़का उसके हाथ से थाम गया। एक पल को वो साकित रह गई और अगले ही लम्हे शदीद इश्ताल की लहर उसके पूरे वजूद में उठी थी। हाथ छोड़ो मेरा, बेहद जब से वो बोली थी। नो स्वीटी, जब तक साथ डांस नहीं करोगी तब तक हाथ नहीं छोड़ूंगा, वो ढिठाई से बोला। दानीन ने गुस्से से खोलते हुए अपना हाथ खींचना चाहा, मगर उस लड़के की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो हाथ छुड़ाने में नाकाम रही। आसपास खड़े लोग मुस्कुराते हुए देख रहे थे, मगर उस लड़के को रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। मैं कह रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा।
اب کہ دانین اونچی آواز میں چیخی تھی، ہمت ہے تو خود چھڑا لو۔ وہ لڑکا اس کی حالت سے حز اٹھاتا چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ دانین نے دوبارہ زور لگایا مگر ناکام ہونے پر کھینچ کر ایک تھپڑ دے مارا اسے۔ آس پاس سب لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے میوزک بھی بند کر دیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ خود وہ لڑکا بھی ششدر رہ گیا۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ وہ امیر زیادہ بپھر کر دانین پر غرایا۔ اور تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ امیر ہو، اختیار رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کسی بھی شریف لڑکی کا یہاں پر ہاتھ پکڑ لو گے اور اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے مجبور کرو گے اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بھی جواباً چیخ پڑی تھی، تمہاری اوقات ہے مجھے انکار کرنے کی؟ میں چاہوں تو یہیں پر تمہیں مسل کر رکھ دوں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیا سوچ کر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ بولو۔ وہ لڑکا مشتعل لہجے میں چیخ رہا تھا، کیوں نہیں ہے اوقات؟ تم کوئی خدا ہو اس زمین پر؟ تمہارے جیسے آوارہ شرابی رئیس زادوں کو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ دانین بھی جواباً چلائی، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اسی وقت کامیار خانزادہ وہاں آیا اور سرد لہجے میں پوچھنے لگا، کامیار، اس معمولی ویٹریس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس لڑکے نے اونچی آواز میں کامیار خانزادہ کو بتایا، جسے سن کر کامیار خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دوست پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اب بھی اور اسی وقت معافی مانگو، وہ مغرور لہجے میں حکم دیتے ہوئے بولا۔ دانین تو سلگ اٹھی تھی، معافی؟ میں کیوں مانگوں معافی؟ تم امیر زادے جو گھٹیا حرکتیں کرو وہ ٹھیک ہے، اس لڑکے نے جو ذلیل حرکت کی ہے معافی اسے مانگنی چاہیے۔ میں نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، تھپڑ مار کر۔ وہ بے خوفی سے بولی، شٹ اپ، تم ہو کون؟ ایک معمولی سی ویٹریس، وہ بھی میرے ہوٹل کی؟ چاہوں تو ابھی کھڑے کھڑے دھکے دے کر نکال دوں۔ معافی مانگو ابھی کے ابھی، ورنہ بہت برا ہوگا۔ کامیار خانزادہ نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا جو معافی مانگوں۔ دانین کا انداز ہنوز نڈر تھا۔ تم 2 ٹکے کی معمولی ویٹریس مجھے انکار کرو گی؟ تمہارے جیسی کو میں 1 سیکنڈ میں خرید کر کسی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر۔ ابھی کامیار خانزادہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب دانین کا ہاتھ دوبارہ اٹھا اور اس بار تھپڑ کامیار خانزادہ کے چہرے پر پڑا تھا۔ تم یو بلڈی بچ، تمہاری اتنی ہمت؟ چند پل کے سکتے کے بعد وہ مشتعل ہو کر اس کی طرف بڑھا مگر اس کے دوستوں نے اسے روک لیا۔ چھوڑو مجھے، میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ یہ مجھے تھپڑ مارے، اس کی یہ اوقات؟ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے وہ چلایا تھا، اوقات پیسوں سے نہیں خریدی جاتی مسٹر، اوقات تربیت سے پتہ چلتی ہے۔ جو تربیت تمہاری اور تمہارے ان دوستوں کی ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ کتنی اوقات رکھتے ہو۔ امیر زادے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کسی کو اپنے سامنے جھکاؤ گے۔ دانین اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولی، تم جانتی نہیں ہو لڑکی کہ کس کے آگے بکواس کر رہی ہو۔ اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا تو یہ غلطی نہ کرتی۔ تم نے اپنے حق میں بہت برا کر لیا ہے، پچھتاؤ گی تم۔ غصے کے جنون میں دھمکی دیتا وہ پاگل ہو رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو ابھی کے ابھی توڑ کر تنکوں کی طرح بکھیر دے۔ وجود میں گویا آگ بھر گئی تھی، پور پور سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں سے کمینگی اور پستی کی ہی امید کی جا سکتی ہے، لیکن میں تم سے ڈرنے والی نہیں کامیار خانزادہ۔ طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہوگے تم، زمینی خدا، مگر میں تم جیسے شیطانوں سے نپٹ سکتی ہوں۔ وہ بھی غصے اور نفرت کے جنون میں بنا سوچے سمجھے بولتی چلی گئی، میں کہہ رہا ہوں اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میرے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اس کی آواز دھاڑ سے مشابہ تھا۔ اس کی دھاڑ پر دانین ایک لمحے کو گھبرائی، چہرے کا رنگ بھی بدلا تھا مگر فوراً ہی خود کو سنبھالتے چہرے پر پھیلے والے بے خوابی کے تاثرات سجاتے ہوئے بولی، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے کامیار خانزادہ۔ اپنی گھٹیا دھمکیاں اپنے پاس رکھو، تم جیسے شیطانوں سے میں نہیں ڈرتی۔ دانین نے ایک نفرت بھری نگاہ غیظ و غضب کا اشتہار بنے کامیار خانزادہ پر ڈالی اور پلٹنے لگی تھی جب اس کی گرجتی آواز پر رکی، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت جاب سے فارغ کر رہا ہوں۔ کامیار خانزادہ نے تیش بھری آواز میں کہا، تم کیا کرو گے جاب سے فارغ؟ میں خود لانچ بھیجتی ہوں، اس جاب پر بھی اور اس ہوٹل پر بھی۔ دانین نفرت بھرے لہجے میں کہتی اپنا پرس سنبھالتی ہوٹل سے نکل آئی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے، وہ بھی 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کامیار خانزادہ نے اپنے مینیجر کو حکم دیا تھا۔ 2 مہینے پہلے وہ جاب کی تلاش میں اس بڑے شہر میں آئی تھی کیونکہ اپنا گھر جس چھوٹے شہر میں تھا وہاں بنا ریفرنس کے کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں مل رہی تھی۔ اسی لیے جب اس کی دوست شمسا نے بڑے شہر جانے کا مشورہ دیا تو دانین نے پہلے تو ریجیکٹ کر دیا مگر گھر کے حالات دیکھ کر اس بڑے شہر چلی آئی تھی۔ شمسا کے ریفرنس سے ہی ایک گرلز ہاسٹل میں اسے جگہ مل گئی تھی مگر جاب ملنا آسان نہیں تھا۔ 10 دن فارغ بیٹھی رہی، پھر کہیں جا کر ایک فیکٹری میں ملی۔ سیلری کم ہونے کے باوجود اس نے کر لی کیونکہ بالکل فارغ رہنے سے تو بہتر تھا، مگر 1 مہینہ بمشکل کر پائی کیونکہ فیکٹری مینیجر نے دوستی کی آفر کی اور دانین کے انکار پر سیلری میں کٹوتی کر لی۔ اس لیے دانین نے جاب چھوڑ دی، پہلے کی طرح 10-15 دن فارغ بیٹھی رہی اور پھر ہاسٹل کی ہی ایک لڑکی نمرا کے توسط سے اسے ایک بڑے ہاسٹل میں ریسیپشن
آپشن پر جاب مل گئی۔ اس جاب کو جوائن کر کے وہ بہت خوش تھی، مگر اس کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ شہر کے بااثر اور بگڑے رئیس زادے کامیار خانزادہ نے اس ہوٹل میں ڈرنک کرنے کی اجازت نہ ملنے پر ضد میں آتے مالک سے زبردستی وہ ہوٹل ہی خرید لیا، اور آج اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد وہ سیدھی ہاسٹل آئی تھی۔ پورا جسم غصے سے لرز رہا تھا۔ اس لڑکی نمرا جس کے توسط سے اسے یہ جاب ملی تھی، وہ تو یہ جان کر ہی شاک رہ گئی تھی کہ دانین نے کامیار خانزادہ کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا وریشا؟ اس نے ششدر ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا غلط کیا میں نے؟ دانین کو اس کے ریاکشن پر حیرانگی ہوئی۔ صرف غلط؟ بہت ہی غلط کیا ہے تم نے یار۔ بے شک غلطی ان کی تھی، مگر تم نے ہاتھ اٹھا کر اپنے حق میں برا کر لیا۔ تم نہیں جانتی کامیار خانزادہ یہاں کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ جہانزیب خانزادہ کا بیٹا ہے، جو MNA بھی ہے۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے زیادہ تر لوگ سیاست میں ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ بہت ہی بااثر خاندان ہے، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دانین، تم فوراً جا کر کامیار خانزادے سے معافی مانگ لو۔ نمرا کے مشورے پر وہ ناگوار تاثرات کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ کامیار خانزادہ نے مجھ سے گھٹیا بکواس کی، اس کی دوست نے میرا ہاتھ پکڑا، بدتمیزی کی، اور تم کہتی ہو کہ میں معافی مانگوں جا کر؟ دانین کے لہجے سے برہمی جھلکی تھی۔ نمرا نے حیرانگی اور افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ خطرے کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم معافی نہیں مانگ سکتی تو تمہارا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ شخص کیا کرے گا، مگر یقیناً کچھ برا ہی کرے گا۔ تم چلی جاؤ واپس دانین، ورنہ ہمیشہ پچھتاؤ گی۔ نمرا ہمدردانہ لہجے میں مشورہ دیا، مگر دانین ہتے سے اگڑ گئی۔ میں کیوں ڈروں سے؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ عیاش رئیس زیادہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر کچھ الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو خود بھی نہیں بچے گا۔ دانین مطمئن تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، نمرا کہتے ہوئے کندھے اچکاتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ دانین سر جھٹک کر موبائل پر دوسری جابس کے متعلق سرچ کرنے لگی۔ اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک گرداب میں پھنسنے والی تھی۔ اگر اندازہ ہوتا تو اسی وقت ہی وہ یہ شہر چھوڑ دیتی، مگر وہ بے فکر تھی۔ اس کا خیال تھا سوشل میڈیا کے ڈر سے کامیار خانزادہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا جو اس کی اپنی بدنامی کا سبب بنے، مگر یہ دانین حسن کی خام خیالی ہی تھی۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار کر اس نے میری توہین کی ہے، اس کی تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی، بہت پچھتائے گی وہ۔ سانسیں تنگ کر دوں گا اس پر۔ کامیار خانزادہ غیظ و غضب کا اشتہار بنا قہر بار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسی وقت وہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ پارٹی میں ہونے والی بدمزگی کے بعد وہ سیدھا یہیں چلا آیا تھا۔ اس کا کلوز فرینڈ علی سہگل بھی اس کے ساتھ تھا، جو ابھی اس کے کال کرنے پر آیا تھا۔ پارٹی میں وہ نہیں آ سکا تھا، اس لیے اس واقعے کا اسے ابھی کامیار کے منہ سے ہی سن کر پتہ چلا تھا۔ وہ دونوں فارم ہاؤس کے خوبصورت سے گارڈن میں چیئرز پر بیٹھے ہوئے تھے، جو ملکی غیر ملکی پلانٹ سے پوری طرح آراستہ تھا۔ یار، غلطی جواد کی بھی تو ہے۔ جب اس لڑکی نے ڈانس کرنے سے منع کیا، پھر وہ کیوں زبردستی کر رہا تھا؟ اوپر سے ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ ہماری کلاس میں تو ہاتھ پکڑنا عام سی بات ہے، مگر مڈل کلاس طبقے کے لوگوں کے لیے عزت غیرت کا معاملہ بن جاتا ہے اگر اس کلاس کی عورتوں کو بنا اجازت چھوا جائے۔ لڑکی کا ریاکشن غیر متوقع نہیں تھا، اوپر سے تم نے بھی جواد کو سمجھانے کے بجائے الٹا لڑکی کی انسلٹ کر دی۔ علی سہگل نے غیر محسوس انداز میں اس لڑکی کا دفاع کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ تمہارا مطلب ہے جواد غلط تھا، میں نے بھی غلط کیا، اور اس لڑکی نے ہم دونوں کو تھپڑ مار کر ٹھیک کیا؟ وہ غصے سے بولا۔ نہیں یار، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا، میں تو علی سہگل نے بوکھلا کر وضاحت دینی چاہی، مگر وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ نہ تو جواد نے کچھ غلط کیا اور نہ ہی میں نے اس لڑکی نے اوور ریئیکٹ کیا۔ جب میں نے اسے سوری بولنے کو کہا تو الٹا مجھ سے زبان درازی کی اور پھر تھپڑ مار دیا۔ اگر کامی جمشید لوگ مجھے پکڑ نہ لیتے تو میں تو وہیں اس کی قبر بنا دیتا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا بہت شفاق لگا۔ علی سہگل کو جھرجھری سی آ گئی۔ کیا کرو گے تم؟ علی نے سوال کیا۔ فی الحال مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن جو کروں گا بہت برا کروں گا، کیونکہ جواد کو تو تھپڑ مار دیا سو مار دیا، لیکن مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی اس نے جرأت کیسے کی؟ پورا شہر جانتا ہے کامیار خانزادہ کو، پھر وہ کیسے نہیں جانتی ہوگی بھلا؟ میں اس معمولی ویٹرس کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ وہ بپھرے ہوئے سانڈ کی مانند لگ رہا تھا۔ اسی وقت اس کا فون بھی بجنے لگا۔ فوراً جیب سے نکال کر دیکھا تو مینیجر کی کال تھی۔ بےتابی سے ریسیو کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو، مل گئی انفارمیشن؟ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، جسے سنتے کامیار خانزادہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی۔ میری بات سنو، اب میں تمہیں کچھ جگہوں کے نام سینڈ کر رہا ہوں، وہاں جا کر تم نے اس لڑکی کا نام اور فوٹو دے کر میری طرف سے جاری کیا گیا ایک آرڈر دینا ہے، جو میں تمہیں لکھ کر بھیج رہا ہوں۔ کامیار خانزادہ نے بھاری سرد آواز میں حکم دیتے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ سہگل نے چونک کر استفسار کیا۔ کچھ نہیں، اس لڑکی کی بربادی کے لیے وقت سٹارٹ ہونے والا ہے، وہ زہر قند لہجے میں کہتے مسکرایا۔ علی سہگل گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اگر کامیار خانزادہ کسی کام کو کرنے کا ٹھان لیتا تو اسے سمجھانا اور اس کام سے روکنا ناممکن تھا۔
دانین ساری رات کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی، ذہن میں رہ رہ کر کامیار خانزادہ کا بپھرا روپ، اس کی دھمکیاں اور نمرا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، یہیں اسی شہر میں رہ کر نوکری کرے یا واپس گھر چلی جائے، کیونکہ اس امیر زادے سے معافی تو وہ کسی صورت نہیں مانگنے والی تھی۔ گھر واپس جانے کا فیصلہ کرنا بھی مشکل تھا، کیونکہ گھر کے حالات سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اپنے شہر میں 8-10 ہزار سے زیادہ کی نوکری تو اسے ہرگز نہ ملتی۔ مہنگائی کے اس دور میں 8-10 ہزار میں گھر چلانا ناممکن تھا۔ گھر والوں کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے وہ اس انجان شہر میں ہمت کر کے آ تو گئی تھی، اب خالی ہاتھ ناکام ہو کر واپس جانا اسے منظور نہ تھا۔ گھر والے جو اس کی اچھی نوکری کی امید لگائے بیٹھے تھے، اسے ناکام واپس آتے دیکھ کر یقیناً مایوس ہوتے۔ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں فی الحال تو یہ شہر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس نے دل میں فیصلہ کیا۔ رات تو خاموشی سے آنکھوں میں کٹ گئی، مگر صبح صبح عجیب قسم کی بے چینی نے گھیر لیا۔ دل کو عجیب دھڑکا سے لگ گیا، جیسے کسی لمحے کچھ ہونے والا ہو۔ نماز کے بعد وہ ناشتہ بنانے کا سوچ ہی رہی تھی، موبائل پر اسے ہاسٹل وارڈن کی کال آئی تھی اور انہوں نے اسے کمرہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ دانین کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ وہ حیران و پریشان وارڈن کے پاس گئی، مگر انہوں نے کوئی بھی وجہ بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ اترے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس روم میں آئی۔ اسی وقت نمرا نے کمرے میں قدم رکھا۔ کیا ہوا؟ اس کا فقط چہرہ دیکھ کر نمرا چونکی۔ ہاسٹل وارڈن نے کمرہ خالی کرنے کا آرڈر دیا ہے، میں ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی۔ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی میں نے تمہیں کہا تھا نا، وہ بدلہ ضرور لے گا، اب دیکھو کر دی نا بدلے کی ابتدا اس نے۔ نمرا کی بات پر وہ بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس واقعے کا اس مسئلے سے کیا تعلق بھلا؟ وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتی تھی شاید۔ تم اب بھی نہیں سمجھی ہو کیا؟ یہ اچانک روم خالی کرنے کا آرڈر کیوں مل گیا تمہیں اور وجہ بھی نہیں بتائی گئی؟ تو صاف ظاہر ہے اس کے پیچھے کامیار خانزادہ کا ہی ہاتھ ہے۔ اب بھی وقت ہے، معافی مانگنے چلی جاؤ اس کے پاس۔ نمرا نے اسے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ دانین ساکت کھڑی رہی۔ جاؤ گے نا اس سے معافی مانگنے؟ اگر چاہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس کی خاموشی سے نمرا کو لگا شاید وہ رضامند ہو گئی ہے۔ ہرگز نہیں، جب میری غلطی نہیں ہے تو معافی میں کیوں مانگوں؟ اس طرح تو اسے شے ملے گی، وہ مزید شیر ہو جائے گا۔ دانین نے پہلے کی طرح صاف انکار کیا۔ نمرا تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اپنے ساتھ غلط کر رہی ہو دانین، تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ ابھی اس نے ہاسٹل سے نکلوایا ہے، مزید نہ جانے کیا کرے گا، کیونکہ اس نے دھمکی بھی تو دی تھی کہ تم پچھتاؤ گی اگر خدا نہ خواستہ اس نے کچھ برا کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ ایسے طاقتور لوگوں سے الجھنے سے ہم جیسے اپنا ہی نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ پلیز ابھی وقت ہے، سوچ لو۔ نمرا کو اس کی حقیقتاً فکر تھی۔ مجھے شرابی بگڑے رئیسزادے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے۔ دانین پر نمرا کے سمجھانے کا کچھ اثر نہیں ہوا، وہ اس امیر زادے کے آگے جھکنے کو تیار نہ تھی۔ پھر اب تم کہاں جاؤ گی؟ دانین نے سوال کیا۔ فی الحال گھر جاؤں گی، مگر کچھ ٹائم کے بعد جب یہ منحوس واقعہ میرے ذہن سے مٹ جائے گا تو واپس آ جاؤں گی۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ نمرا چند پل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے دانین، جو تمہیں صحیح لگے وہ کرو، لیکن اگر میری مدد کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک مجھ سے رابطہ کرنا، نمرا نے اس کے گلے لگتے ہوئے خلوص دل سے کہا۔ تو دانین ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر 15 منٹ بعد ہی اپنا بیگ اٹھائے ہاسٹل وارڈن سے بقایا جات کلیئر کر کے وہ ہاسٹل سے نکل رہی تھی۔ رخ سیدھا بس اسٹاپ کی طرف تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ بس اسٹاپ پر آئی، مگر اسٹاپ پر پہنچ کر جب وہ ایک ٹکٹ کاؤنٹر پر پہنچی تو کہا گیا کہ اس گاڑی کی سیٹس تو فل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح دوسرے تیسرے وہ جس بھی کاؤنٹر پر گئی کہیں سے بھی ٹکٹ نہ ملا۔ وہ حیران پریشان بیگ تھامے کھڑی تھی جب ایک بس کنڈکٹر نے اس کے پاس آ کر کہا، آپ دانین حسن ہو نا؟ دانین پہلے چونکی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو اس شہر کے کسی بھی بس اسٹاپ پر ٹکٹ نہیں ملے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ دانین کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ کیونکہ کامیار خانزادہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہ دیا جائے۔ آپ کا نام اور تصویر پہلے ہی شہر کے تمام بس اسٹاپس پر بھجوائی جا چکی ہے، اس شخص نے ادھر ادھر دیکھتے آہستہ آواز میں بتا دیا۔ دانین سن پڑ گئی اور پریشانی سے سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ پھر اس کے ذہن میں ٹرین سے جانے کا خیال آیا، مگر وہاں بھی یہی ہوا، کسی بھی کاؤنٹر سے ٹکٹ نہ ملی۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسی وقت کچھ آوارہ منچلے وہاں سے گزرے اور اس پر فکرے کسنے لگے۔ بلبل اکیلی بیٹھی ہو؟ کیا ہوا؟ ٹکٹ نہیں ملا یا ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں؟ ویسے کہاں جانا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم چھوڑاتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا دانین کے قریب ہو کر پوچھنے لگا۔ وہ جو پہلے ہی پریشان اور ٹینشن سے بے حال تھی، اس نئی صورتحال پر مزید پریشان ہوتی اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے فوراً اٹھی اور چل پڑی۔ کیا ہوا بیوٹیفل گرل، جواب تو دو۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگے۔ دانین گھبرا کر بھاگنے کے انداز میں چلنے لگی، مگر وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ دفعہ ہو جاؤ تم لوگ، افارہ لفنگے، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ جب ایک جگہ رش میں پہنچ کر
وہ ان پر چیخنے لگی تو تب جا کر وہ منتشر ہو کر بھاگے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر وہ شکر پڑتی تیز تیز چلنے لگی۔ بنا کسی منزل کے تعین کے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ چلتی رہی۔ پھر جب ٹانگوں نے مزید چلنے سے انکار کیا تو تب جا کر رک گئی۔ اف خدایا، کیا کروں؟ اب گھر کیسے جاؤں؟ اسٹیشن سے کافی دور نکل آنے کے بعد وہ روڈ کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ بلو کلر کے سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، اوپر بلیک کلر کی چادر اوڑھے، وہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گر رہے تھے۔ کچھ دیر اسے بیٹھی سوچتی رہی کہ کس سے مدد مانگے۔ یہاں پر نمرا کے علاوہ ایسا کوئی تھا بھی نہیں جس سے مدد مانگتی، لہٰذا نمرا سے ہی ہیلپ مانگنے کا سوچتے اس نے پرس سے موبائل نکالا، مگر اس کی بیٹری ڈیڈ دیکھ کر دل مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ یا اللہ، یہ کیا؟ آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اپنے گرد لپٹی چادر کو مزید اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ کر بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سڑک پر گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا کسی گاڑی والے سے مدد لے لے۔ چند ایک گزرنے والی گاڑیوں کے آگے اس نے ہاتھ بھی ہلایا، مگر کوئی گاڑی نہ رکی۔ وہ بے بسی سے چادر میں چہرہ چھپا کر بآواز رونے لگی۔ اس بات سے انجان کے سامنے موجود پلازا کے آگے کھڑی سیاہ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھا کامیار خانزادہ اس کی اس بے بسی سے حظ اٹھا رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر یلو شرٹ اور ایک بلیک جیکٹ پہنے وہ جتنا خوبرو لگ رہا تھا، چہرے کے تاثرات میں اتنی ہی شفافیت جھلک رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا اسے اٹھا کر لے جائے اور اس کا وہ حشر کرے کہ قیامت تک وہ پچھتاتی رہے کہ کس سے الجھنے کی حماقت کر بیٹھی تھی۔ دانت پر دانت بھیجے وہ اسے گھور رہا تھا، جو اس پرائے شہر میں بے سر و سامانی کی حالت میں روڈ کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ اگرچہ اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، مگر وجود کی لرزش سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ ابھی سے رونے لگی دانین حسن؟ یہ تو ابتدا ہے کامیار خانزادہ کی، جب انتہا کرے گا تو تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ استہزائیہ انداز میں سوچ رہا تھا۔ دل میں لگی آگ پر ہلکی سی پھوار پڑتی محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ آگ مکمل طور پر تب بجھتی جب وہ بالکل بے بس ہو کر اس کے قدموں میں ہوتی۔ دانین کو یوں بیٹھ کر روتے روتے کافی گھنٹے بیت گئے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ پیٹ بھی صبح سے خالی تھا۔ سر چھپانے کی جگہ کے ساتھ ساتھ پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا، مگر کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی دعا مانگنے لگی۔ اچانک ایک فقیر اس کے قریب سے گزرا اور کچھ دور جا کر ٹھہر گیا، پھر اچانک پلٹا اور دانین کے قریب آ کر رک گیا۔ یہ کھا لو بیٹی، یقیناً تم بھوکی ہوگی۔ ہاتھ میں پکڑا ایک خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی دانین نے تھام لیا کیونکہ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ شکریہ بابا، اس نے بھیگی آواز میں کہا تو وہ فقیر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دانین لفافے میں موجود روٹی جو تازہ لگ رہی تھی کھانے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر دانین کی بے بسی کا تماشا دیکھتے کامیار خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے اس فقیر پر سخت غصہ آیا جس نے اس لڑکی سے ہمدردی جتائی تھی۔ دانت بھیج کر تیش بھری نگاہوں سے وہ کچھ فاصلے پر بیٹھی چادر میں منہ چھپا کر روٹی کھاتی دانین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابھی اسے روٹی کھاتے 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر جھولنے لگی۔ کامیار خانزادہ چونک گیا۔ اسی پل ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی تیزی سے دانین کے قریب رکی اور اس میں سے اترتے کچھ لوگوں نے ہوش کھوتی دانین کو تیزی سے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی زن سے بھگا لے گئے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کامیار خانزادہ کو نمبر نوٹ کرنے کا تو کیا، سوچنے سمجھنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ وہ سنبھلا تو گاڑی آگے نکل چکی تھی۔ پھر بھی اس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتے اس کے پیچھے دوڑا دی، مگر سگنل پر رکنے کی وجہ سے وہ گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اف شٹ! کامیار خانزادہ نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ دانین کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی انجان کمرے میں فرش پر پڑا دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ چکراتے سر کو سنبھالتے وہ بمشکل اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جو اونچائی پر بنے کسی روشن دان سے آ رہی تھی۔ پورے کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نہ جانے کتنا ٹائم ہوا تھا اسے یہاں پر۔ ذہن میں پہلا خیال ہی کامیار خانزادہ کا آ رہا تھا۔ یقیناً اسی نے ہی اسے اغوا کروایا تھا اور اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے لرزا رہی تھی۔ نمرا کی کہی گئی تمام باتیں اس کے ذہن میں ریوائنڈ ہونے لگی۔ کتنا کوشش کی اس نے سمجھانے کی کہ کامیار خانزادہ سے ٹکر لینا حماقت ہے، مگر اس نے جذباتی میں نمرا کی باتوں کی سنگینی پر غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اسے سخت پچھتاوا ہوا تھا اس پر۔ وہ جیسے ہی آئے گا میں اس سے معافی مانگ لوں گی۔ اس نے اچانک سے فیصلہ کر لیا اور کامیار خانزادہ کا انتظار کرنے لگی۔ یا اللہ، میری حفاظت کرنا، وہ شخص مجھے معاف کر کے چھوڑنے پر راضی ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ یوں ہی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ باہر سے آنے والی روشنی مدھم پڑ گئی تھی۔ اسی پر باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور خوفزدہ نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی، مگر اس شخص نے اپنا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے قدم کونے میں بیٹھی دانین کی طرف بڑھنے لگے۔ تم کامیار خانزادہ ہو نا؟ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے۔
میں اپنے تمام الفاظ واپس لیتی ہوں، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ کپ کپاتی ہوئی آواز کے ساتھ اس شخص کی طرف دیکھتے دانین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ شخص اس کے بے حد قریب آ کر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا اسے دیکھنے لگا۔ ماسک میں سے جھانکتی اس کی آنکھوں سے ٹپکتی خباثت دانین کی سانسیں روکنے لگی۔ نہیں پلیز۔ وہ خوف سے لرزتی کانپتی پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ بنا کچھ بولے اس نے ہاتھ بڑھایا اور دانین کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ مچلنے لگی مگر اس شخص پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں معافی مانگ رہی ہوں نا کامیار خانزادہ، پھر کیوں کر رہے ہو ایسا؟ دیکھو اگر تم کہو تو میں ان تمام لوگوں کے سامنے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں جن کے سامنے ہماری لڑائی ہوئی تھی۔ اس کو خود کے چھونے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے وہ چیخنے کے انداز میں جلدی جلدی بولی، مگر وہ شخص تو جیسے کان بند کیے ہوئے تھا۔ دانین کی معافی تلافی آہو بکا کسی منت سماجت کا اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے دانین کے تن سے چادر الگ کر دی۔ اب وہ اسے بے لباس کر رہا تھا۔ دانین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے آبرو ہونے کا خوف اتنا شدید تھا کہ وہ زیادہ مزاحمت نہ کر پائی اور حواس کھوتی چلی گئی۔ اس کے حواس کھونے کے باوجود وہ شخص نہ رکا نہ پیچھے ہٹا، مگر اس سے پہلے وہ اپنی حد پار کرتا کسی نے ٹھار سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ باس نکلے یہاں سے، پولیس پہنچ گئی۔ آنے والے کی بات سن کر وہ ماسک والا شخص بہت تیزی سے دانین سے دور ہوا اور ایک سلگتی تشنا نظر فرش پر بے ہوش پڑی دانین پر ڈالتا بہت تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ کامیار خانزادہ کا غصے سے برا حال تھا۔ وجہ چہرے پر قہر و غضب کے تاثرات تھے، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ ابھی تو وہ اس لڑکی کو بھی نہیں ڈھونڈ پایا تھا کہ ایک اور مسئلہ ہو گیا تھا۔ جس شخص کو ڈرا دھمکا کر اس نے زبردستی ہوٹل خریدا تھا، اس شخص نے پارٹی والے روز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ کر یہ خبر پھیلا دی تھی کہ تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے ایک غریب لڑکی دانین حسن کو کامیار خانزادہ نے اغوا کر لیا ہے۔ چند گھنٹوں میں ہی یہ ویڈیو خبر کے ساتھ پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ لوگ سوشل میڈیا پر کامیار خانزادہ اور ان کی پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ طاقت کے نشے میں اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اس لڑکی کو فوری طور پر برآمد کرایا جائے۔ یہ سب دیکھ کر وہ شدید مشتعل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف جہازیب خانزادہ اسے فون کر رہے تھے۔ کامیار نے جیسی کال ریسیو کی وہ اس پر برس پڑے۔ تم میری بنی بنائی ساکھ مٹی میں ملا رہے ہو، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اگر اس لڑکی کو اغوا کیا ہے تو فوری طور پر رہا کرو۔ جہازیب خانزادہ نے سخت غصے سے حکم دیتے ہوئے کہا۔ کامیار جو پہلے ہی مشتعل تھا باپ کے حکم پر مزید جھنجھلایا۔ ڈیڈ محض افواہ ہے یہ، میرے پاس نہیں ہے وہ لڑکی، اور مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے کیونکہ وہی میری پوزیشن کلیئر کر سکتی ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ دانین حسن کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے باپ کا سورس استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جہازیب خانزادہ پہلے تو اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، پھر وارننگ کے ساتھ انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ پھر ایک دن میں ہی وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ پاگلوں کی طرح پورے شہر میں اسے ڈھونڈ چکا تھا، مگر کہیں سے پتہ نہ چل سکا۔ ایک دن اور پوری رات گزر چکی تھی۔ صبح سویرے وہ اپنے آدمیوں کو فون پر ہدایت دے رہا تھا جب اس نے ٹی وی پر خبر سنی دانین حسن بازیاب ہو چکی تھی اور اس نے کامیار خانزادہ پر اپنی عزت لوٹنے کا الزام لگایا تھا۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر الزام لگا رہی ہے، نہ تو میں نے اسے اغوا کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ غلط کیا۔ کامیار خانزادہ اپنی رہائش گاہ کے باہر میڈیا کے ہجوم سے مخاطب تھا، مگر اس کی کوئی دلیل، کوئی صفائی ماننے کو لوگ تیار نہ تھے۔ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایکشن لینے اور دانین حسن کو انصاف دلانے کی مہم اتنی زور پکڑ گئی تھی کہ پولیس کو مجبوراً کامیار خانزادہ کو اپنی کسٹڈی میں لینا پڑا تھا۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو اپنی گرفتاری کیوں دوں؟ وہ پولیس کے افسران پر برس رہا تھا۔ ان لوگوں کی مجبوری ہے بیٹا، تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تم پر لگا یہ الزام ختم کروا کے رہوں گا۔ جہازیب خانزادہ نے بیٹے کو تسلی دی، مگر کامیار قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ آگ کے کسی شعلے کی طرح دہک رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں دانین حسن، بس ایک بار آزاد ہو جاؤں اور اس الزام سے خود کو بری کروا لوں۔ اس نے غصے سے تلملاتے ہوئے دل میں عہد کیا۔ کامیار خانزادہ کے اریسٹ ہونے پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اسے ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ جیل میں بھی اگرچہ اسے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ رکھا جا رہا تھا، مگر وہ پھر بھی آگ کا شعلہ بنا ہوا تھا جو دانین حسن کو جلا کر بھسم کر دینے کی خواہش لیے ہوئے تھا، کیونکہ اس کے لیے ہی ناقابل معافی قصور تھا اس لڑکی کا کہ اس نے کامیار خانزادہ پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا اور اس کی وجہ سے اسے جیل جانا پڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جلد سے جلد باہر نکل کر اس لڑکی کو ایسا سبق سکھائے کہ وہ ساری زندگی پچھتاتی رہے۔ دوسری طرف دانین حسن ایک NGO کی تحویل میں تھی۔ اس کے میڈیکل ٹیسٹ کیے جا رہے تھے کہ آیا اس کے ساتھ جسمانی بدسلوکی ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر 3 دن بعد جب میڈیکل رپورٹ آئی تو اس میں کسی قسم کی جسمانی بدسلوکی کا آثار نہیں ملے۔ دانین حسن اپنے الزام میں خود ہی پھنس گئی تھی۔ کامیار خانزادہ کو رہا اور اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر بالکل خاموشی چھا گئی تھی، صرف کامیار خانزادہ کے حمایتی ہی کمنٹس کر رہے تھے جو دانین حسن کو اپنے مخالفوں کی کوئی سازش قرار دے رہے تھے۔ کامیار خانزادہ اور اس کی پارٹی کی پوزیشن بالکل کلیئر ہو گئی تھی۔ دانین حسن ایک ہفتے سے جیل میں تھی جب کامیار خانزادہ نے اچانک میڈیا پر آ کر اسے معاف کرنے کا اعلان کرتے جیل سے رہائی دلائی دی۔
تو ہر طرف اس کی اعلیٰ ضرف پر واہ واہ ہونے لگی، مگر دانین کا دل صاف نہ ہوا۔ اسے پکا یقین تھا کہ اسے اغوا کرنے والا کامیار خانزادہ ہی تھا، اور اس رات اس نے اس کی بے ہوشی میں ہی اسے اپنے ہوش کا نشانہ بنایا تھا، پھر دنیا کے سامنے خود کو سچا دکھانے کے لیے رپورٹ میں رد و بدل کروا لیا تھا۔ اس لیے اس کے جیل سے رہائی دلوانے پر بھی وہ اس کی احسان مند ہرگز نہیں تھی۔ نفرت بھرے احساسات لیے وہ اپنے شہر واپس جا رہی تھی جب بس اسٹاپ پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس بار اسے بے ہوش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک فلیٹ میں لایا گیا تھا جہاں وہ اس کا منتظر تھا۔ پٹی ہٹنے کے بعد چند لمحے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہا، پھر جو ہی دیکھنے کے قابل ہوئی نظریں سیدھی کامیار خانزادہ پر پڑی، جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ دانین کی آنکھوں سے نفرت بھرے شعلے دہکنے لگے تھے۔ تم گھٹیا انسان، ذلیل، مجھے برباد کر کے بھی سکون نہیں ملا جو پھر سے اپنی ذلیل حرکت دہرا رہے ہو، وہ زانی انداز میں چلائی۔ کامیار خانزادہ نے خون آشام نگاہوں سے گھورتے ایک تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ کارپیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے کی جانب الٹ گئی۔ کامیار خانزادہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا، چند پل آگ برساتی نگاہوں سے اسے گھورتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر مٹھی میں اس کے سلکی بال جکڑے۔ دانین کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیا بکواس کی تم نے میڈیا میں کہ میں نے تمہیں اغوا کیا، تمہارے ساتھ زیادتی کی؟ اس کے بال مٹھی میں جکڑے ہوئے غرایا، ہاں تو میں نے جھوٹ نہیں کہا، یہ سب تم نے کیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کے آنسو بہنے لگے تھے، جن کو دیکھ کر بھی کامیار خانزادے کی شفقت میں ہلکی سی بھی کمی نہ آئی۔ جھوٹی مکار لڑکی، جان بوجھ کر بکواس کرتی ہو۔ کامیار خانزادہ نے غصے سے مٹھی میں جکڑے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ سیدھی طرح بتاؤ، کون لوگ تھے جو اس رات تمہیں گاڑی میں ڈال کر لے کر گئے تھے؟ کیا تم نے ان کے کہنے پر مجھ پر الزام لگایا یا پھر خود سے ہی بکواس کی؟ دانت پیستے ہوئے وہ غرا کر پوچھ رہا تھا۔ جھوٹے ہو تم نے اغوا کیا اور میرے معافی مانگنے کے باوجود میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر کامیار خانزادہ کے چہرے پر غیظ و غضب پھیل گیا تھا۔ بکواس بند کرو، میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کھلواڑ ہوا ہے تمہاری عزت کے ساتھ۔ رپورٹ نیگیٹو آئی ہے، یا تو تمہارے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تم نے کسی کے کہنے پر ایسا کیا، یا پھر مشہور ہونے کے لیے جان بوجھ کر میرے نام کا سہارا لینا چاہا تم نے۔ ان میں سے کوئی ایک وجہ تو ضرور ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میں نہ صرف تمہاری وجہ سے تمہارے حلق سے اگلواؤں گا بلکہ تمہیں سبق بھی سکھانا ہے۔ بہت حساب نکلتے ہیں تم سے۔ پہلے تو اس بد زبانی اور تھپڑ کی سزا بھگتنی ہوگی جو تم نے پارٹی میں سر انجام دیا، دوسرا اس بکواس کی سزا جو تم نے مجھ پر گھٹیا الزام لگا کر کی۔ 3 دن، پورے 3 دن تمہاری وجہ سے مجھے جیل میں رہنا پڑا ہے، بدنامی الگ ہوئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم پر ترس کھا کر معاف کر کے جیل سے نکلوایا ہے تمہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ تمہیں سزا دینے، تمہارے ایک ایک پل کو اذیت ناک بنانے کے لیے تمہیں جیل سے رہائی دلوائی ہے۔ دانین حسن، وہ ہنوز اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے غرایا تو دانین کی سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گئی۔ کامیار خانزادہ کی آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں اسے اندر سے لرزا گئی تھیں۔ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا تھا، تم نے ہی مجھے اغوا کرایا اور میرے ساتھ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میں نے ابھی تک تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، مگر اب تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا دانین حسن۔ وہ اس کے بال چھوڑ کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنی گرفت میں لیتے دھاڑا۔ نہیں، وہ اس کے لہجے کی سنگینی سے دہل اٹھی تھی۔ اب تمہیں اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ زیادتی کرنا کسے کہتے ہیں۔ اس کے گرد اپنے وجود کو آئینی شکنجہ کستے وہ غرایا تو دانین خوف سے ادمری ہوتے چلانے لگی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے کامیار خانزادہ، چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اس کی گرفت میں تڑپتے اس کے قدموں پر گر گئی تھی۔ کامیار خانزادہ یکدم ساکت رہ گیا تھا۔ وہ چند پل یوں ہی کھڑا اسے اپنے قدموں پر پڑا گڑگڑاتے دیکھتا رہا، پھر یکدم اسے خود سے دور دھکیلتا لب بھینچے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دانین وہیں کارپیٹ پر بیٹھی روتی رہی۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو اور اٹھو، نکاح ہے ہمارا۔ اس آواز چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے تھی۔ دانین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ نکاح؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں، نکاح، کیونکہ تمہاری غلطیاں کوئی معمولی نہیں کہ میں چند دن تمہیں اپنی قید میں رکھ کر سزا دے کر چھوڑ دوں۔ تم نے وہ غلطیاں کی ہیں جن پر میں چاہتا ہوں تم آخری سانس تک اذیت میں رہو، اس لیے میں تمہارے سکون سے سانس لینے کا اختیار چھین رہا ہوں۔ اب تم ہمیشہ میری قید میں رہو گی اور سکون کے سانس کو ترسو گی۔ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے اس نے اس کے مستقبل کا فیصلہ سنایا۔ نہیں، دانین متوش سی ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ انکار کرنے کی پوزیشن میں ہو تم؟ کامیار نے اسے جبڑے سے دبوچا تو وہ سسک کر رہ گئی۔ بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ بڑی بڑی سیاہ گھنگور آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ کامیار خانزادہ کی بھوری نگاہیں ان سیاہ نگاہوں میں جیسے پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک پل کے لیے عجیب سا احساس جگا تھا، گرفت ڈھیلی پڑی۔ دانین کے لبوں سے ہچکی سی برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ دانین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ چند لمحے آگ برساتی نگاہوں سے اسے گھورتا رہا، پھر اس کے بازو سے پکڑتا ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر گیا۔ دانین کے کندھے پر اٹکا دوپٹہ نیچے گر گیا تھا، جسے کامیار خانزادہ نے جھک کر اٹھایا اور پھینکنے کے انداز میں اس کے منہ پر ڈالتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔
نہیں میں مر جاؤں گی، تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ دانین نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے پھر مر جاؤ۔ کامیار خانزادہ نے جیب سے پسٹل نکال کر دانین کے سامنے لہراتے ہوئے شفاق لہجے میں کہا تو ایک لمحے کو وہ ساکت رہ گئی۔ ٹھیک ہے مار دو، ایسی ذلت سے موت ہی بہتر ہے۔ ایک پل کے خوف کے بعد اگلے ہی پل وہ بے خوف لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بے خوفی پر ایک سیکنڈ کو تو وہ بھی حیران ہوا، مگر پھر فوراً ہی اس کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنا پاگل نہیں ہوں دانین حسن جو تمہیں مار کر اس سزا سے نجات دلا دوں جو تم نے جھیلنی ہے۔ تمہیں پل پل کی موت ماروں گا، وہ بھی تڑپا تڑپا کر۔ البتہ اس پسٹل سے نکلی گولیاں تمہارے چھوٹے بھائی ارحم اور ماں باپ کو اس زندگی سے نجات ضرور دلا سکتی ہیں۔ دانین کا دل خوف سے سکڑ کر پھیلا۔ نہیں نہیں، میرے گھر والوں کو کچھ مت کہنا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ گھر والوں کو سن کر وہ فوراً ہتھیار ڈال گئی تھی۔ کامیار خانزادہ نے تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھا، اگلے ہی پل درست لہجے میں غرایا، چہرہ ڈھکو اپنا۔ دانین نے کپکپاتے ہاتھوں سے دوپٹے سے چہرے کو کور کیا۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر کمرے سے باہر آیا تو سامنے لاؤنج میں نکاح خواں اور گواہ موجود تھے۔ دانین کا دل ڈوب کر ابھرا، جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ ایک بار اس شخص کے ساتھ نکاح کی بیڑیوں میں پھنس جاتی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے قید کر کے اس پر زندگی اجیرن کیے رکھتا، مگر فرار ممکن نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھیگی آنکھوں اور کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ خود ہی اٹھ کر واپس اسی کمرے میں آ گئی تھی اور صوفے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو ہی کمرے میں داخل ہوا، دانین جو پہلی خوف سے لرز رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دہل اٹھی۔ میرے قریب مت آنا، وہ خوف سے لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیوں نہ آؤں قریب؟ تمہارے بقول میں تو پہلے بھی تمہارے قریب آ چکا ہوں، پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتا لمحہ بلمحہ قریب ہو رہا تھا، جبکہ دانین خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ تھر تھر کانپتی الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ ورنہ میں، لرزتے کمزور لہجے میں وارننگ دیتے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی میز پر پڑا واس اسے نظر آیا جسے بجلی کی سی تیزی سے اس نے اٹھایا تھا۔ رک جاؤ کامیار خانزادہ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی کمزور دھمکیوں نے بھرا کامیار خانزادہ جیسے مضبوط آدمی کو کیا ڈرانا تھا۔ دانین کا لرزتا کانپتا وجود کامیار خانزادہ کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ ایک ہی جست میں طے کرتا اس تک پہنچا اور اس کا واس والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے واس کھینچ کر دور پھینکتے اس نے تھپڑ جڑ دیا اسے۔ دانین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا کہا تم نے میڈیا میں کہ میں نے تمہارے ساتھ جسمانی زیادتی کی تھی؟ اب ایک بار نہیں، یہ سب تمہارے ساتھ بار بار ہوگا دانین حسن، ہر لمحہ اپنی تذلیل سہو گی تم۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر پھینکتے ہوئے غرایا۔ آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ دانین جس کا چہرہ خوف سے